बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमने सूरत मुजादला की आयत नंबर 14 की तफसीर और उसका मफ़हूम पढ़ना है। आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि अलम तरा इलल्लज़ीन तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाह, क्या आप नहीं देखते उन लोगों की तरफ कि जिन्होंने दोस्त बना रखा है, दोस्ती कर रखी है ऐसी कौम से, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, के गज़ब किया अल्लाह ताला ने उनके ऊपर। माहुम मिनकुम, वो ना तो तुम में से हैं, वला मिनहुम, और ना ही वो उन में से हैं। और फरमाया कि वो कस्में उठाते हैं झूठ पर, हालांकि वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं। देखिए, इस आयत का शान नुज़ूल ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज में से किसी ज़ौजा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अभी थोड़ी देर में आप पर एक ऐसा शख्स आएगा कि जो जब्बार होगा, और एक रिवायत में आता है कि जिसका दिल जब्बारीन में से होगा और वो शैतान होगा। और अभी थोड़ी देर ही गुज़री तो एक शख्स नमूदार हुआ है, नीली आँखों वाला था, हल्का सा कद था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर अपनी तरफ बुलाया। और जब उस शख्स को बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम और तुम्हारे साथी मुझे बुरा भला क्यों कहते हो, मुझे गालियाँ क्यों देते हो। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लम, मुझे थोड़ी देर इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आता हूँ। तो वो शख्स वापस चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद अपने साथियों को लेकर आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर और कस्में उठाने लगे, वो भी और उसके साथी भी। इस बात पर कस्में उठाने लगे कि नहीं, हमने कभी ऐसे आपके ख़िलाफ़ बातें नहीं की, हमने कभी कुछ नहीं कहा। इस पर कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या नहीं देखा उन लोगों की तरफ कि जो दोस्तियां करते हैं ऐसी कौम से कि जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो चुका है। ऐसी कौम से मुराद यहूद व नसारा हैं, मुशरिकीन हैं, और ये उनके साथ क्या करते हैं कि यहूद पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो चुका है, ये उनसे दोस्तियां करते हैं। और फरमाया कि अब ये ऐसे हैं कि ना तो ये उनमें से हैं और ना ही ये तुम में से हैं। तुम में से तो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके दिलों ने अभी तक ईमान कबूल नहीं किया, अगरचे ये ज़हरी तौर पर इस्लाम ले आए हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन इनके दिल अभी तक इस्लाम को कबूल नहीं किया। और ये उन मुशरिकीन से, यहूद से भी नहीं है, इसलिए कि ये अंदर से तो हमदर्दियाँ उन्हीं से करते हैं और ज़हरन तुमसे होते हैं, तो ये उनसे भी नहीं है। और फिर ये आपके पास आकर कस्में खाते हैं, इस बात की कस्में खाते हैं कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम मुसलमान हैं। और फरमाया कि ये झूठी कस्में, झूठ पर कस्में खाते हैं, वहुम यालमून, हालांकि ये इस बात को समझते हैं, जानते हैं। यहाँ एक मसला देखें कसम के मुताल्लिक। कसम की शरन 3 किस्में हैं। कसम की शरन 3 किस्में हैं। नंबर 1 यमीन गमूस, नंबर 2 यमीन लग़व, नंबर 3 यमीन मुनाक़िदा। अरबी में कसम को यमीन कहते हैं, अरबी में कसम को यमीन कहते हैं। यमीन गमूस किसे कहते हैं? यमीन गमूस वो कसम है कि कोई शख्स जानबूझ कर झूठी कसम खाए। एक शख्स को पता है कि भाई ये मामला ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर उसके ख़िलाफ़ यानी झूठी कसम खाए। अपने आप को पता हो कि मैं सही नहीं हूँ अपनी बात पर, फिर भी उस पर क्या खा रहा है? कसम खा रहा है। दूसरी कसम है यमीन लग़व। यमीन लग़व किसे कहते हैं? यमीन लग़व ये है कि गलती पर कसम खाना। गलती पर कसम खाने का मतलब ये है कि एक शख्स अपने जहन में तो उसको सही समझ रहा है, लेकिन वो हकीकतन वैसे नहीं है। मसलन एक शख्स ने कहा कि भी फ़लाँ शख्स आया था, और उसको वहम हुआ है कि वो शख्स आया, हालांकि वो आया नहीं।
کوئی اور آیا تو اس نے اس کو وہی سمجھا، تو یہ دوسرے کو کہتا ہے نہیں وہی آیا، اس نے کہا بھئی وہ نہیں آیا، کہتا ہے نہیں میں نے خود دیکھا ہے، اور اس بات پر وہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ اپنے ذہن کے مطابق یہ درست بات پر کیا کر رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں واقعہ ایسا نہیں ہے، حقیقت میں یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، جبکہ اپنے ذہن میں یہ درست سمجھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ تیسری یمین منعقدہ کہ کوئی شخص آئندہ کے کسی فعل کے کرنے یا کسی فعل کے نہ کرنے پر قسم کھانا۔ مثلا یوں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، یا کہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں فلاں جگہ پر ضرور جاؤں گا، یعنی کسی فعل کے کرنے یا کسی فعل کے نہ کرنے پر کیا اٹھائے، قسم اٹھائے۔ اب اگر اس قسم کو پورا کر لے گا تو فابیہا، اور اگر قسم پوری نہیں کر سکے گا تو پھر اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ دیکھیں یہ جو تین قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے پہلی قسم یمین غموس ہے۔ یمین غموس جان بوجھ کر جھوٹی قسم ہے، یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبائر گناہ کو شمار کیا ہے کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں، ان میں سے قتل کو ذکر کیا، شرک کرنا سب سے پہلے، پھر قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، وہیں فرمایا کہ یمین غموس کو بھی ذکر کیا کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، ایسے شخص کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ اب اس پر کفارہ نہیں، یہ گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے یمین اللہ، جو وہ اپنے ذہن اور اپنے گمان میں بالکل ٹھیک قسم کھا رہا ہے، تو ایسی قسم پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو منعقدہ ہے، اس پر اگر پورا اتر جائے تو فابیہا، بات مکمل ہو گئی، لیکن اگر پورا نہیں اترا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، وہ شخص اس کا کیا دے گا، کفارہ دے گا۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں دن اس شہر میں ضرور جاؤں گا، جمعہ والے دن میں فلاں شہر ضرور جاؤں گا۔ اب اگر وہ شہر پہنچ گیا اس دن تو فابیہا، اس کی بات مکمل ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ اس دن وہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، تو اب اس پر کیا لازم آئے گا، کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں قسم کے کفارے کے اندر بھی سب سے پہلے غلام کا آزاد کرنا ہے، اور غلام کا، لونڈی کا تصور فی زماننا باقی نہیں رہ گیا، تو اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ نارمل کھانا جو ایک وقت کا کھلایا جاتا ہے کھانا کھلا دے، یا پھر کھانے کے پیسے دے دے صبح و شام کے، جو عام طور پر اتنے پیسے دیے جائیں۔ دیکھیں یہ ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہے، ہر علاقے اور ہر ملک کے اعتبار سے، کیونکہ کھانے کی جو قیمت ہوتی ہے ہر ملک اور ہر علاقے کے اعتبار سے کیا ہے، مختلف ہے۔ تو اپنے اسی اعتبار سے اس کی کیا دے دے، اندازہ لگا کے کہ ایک نارمل کھانا کتنے روپے میں ایک وقت کا کھایا جاتا ہے، تو 2 وقت کا اعتبار کر کے 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کھانا کھلانے کی بھی یا کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ کہ وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب پہلی چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا، اب 3 دن لگاتار۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 2 دن اس نے روزہ رکھا پھر تیسرا روزہ نہیں رکھ سکا، پھر تیسرا روزہ اس سے اگلے دن رکھ لیا، تو اس شخص کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے کیا کرنے پڑیں گے، 3 روزے، یعنی 3 روزے لگاتار ہوں کہ درمیان میں وقفہ نہ ہو۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی قسم کے بارے میں، یمین کے بارے میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں جان بوجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ اپنی قسموں میں جانتے بھی ہیں کہ ہم دل سے مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں۔ یعنی اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے، اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک منافق تھے عبداللہ بن بطل کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے منافقین کی سزا کو ذکر کیا۔
وہ منافقین جو پیچھے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب، اور فرمائے کہ بے شک یہ دردناک عذاب ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ برا عمل کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، یہ بہت برا عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ اتخذوا، وہ بناتے ہیں، پکڑتے ہیں، کس کو؟ اپنی قسموں کو ڈھال، اور روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ یعنی یہ لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور پھر قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے بات بات پہ قسم کھانا، اور قسمیں کھا کے لوگوں کو اعتبار دلاتے ہیں، قسمیں کھا کر اپنی چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بہت ہی برا اور کبھی شرعاً بھی اور اخلاقاً بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم، فرمایا کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں یہ پیش ہوں گے تو ان کے مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کی اولادیں کچھ فائدہ دیں گی۔ اولئک اصحاب النار، یہ صاحب جہنم ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ پھر اس جہنم میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت میں کل قیامت کے دن اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو اٹھائے گا۔ اچھا دیکھیں، جو عادت ان مشرکین کی اور ان منافقین کی عادت دنیا میں تھی، اپنی جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے، تو وہ شاید اسی عادت کو اپناتے ہوئے کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی جھوٹی قسمیں اٹھانے شروع کر دیں گے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو یہ نہیں کیا، اور اس پر قسمیں اٹھائیں گے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ تو اسی بات کو اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ جس دن ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ان تمام کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، فرمائے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی ایسے قسمیں اٹھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے کیا اٹھاتے ہیں؟ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور پھر فرمائے کہ وہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم صحیح قسمیں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ بالکل جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگلی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر شیطان کا غلبہ ہے، استحوذ علیہم الشیطان، کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ شیطان نے غلبہ کر لیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شیطان نے ان کو بھلا دیا ہے۔ دیکھیں، ایک انسان ویسے بھی جب گناہ کرتا ہے، گناہ کی کثرت میں جب لگ جائے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور چلا جاتا ہے، اور گناہوں میں شیطان کے راستوں پر چل جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ نشان بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل زنگ آلود اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نیکی اور گناہ کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا، اور آج ہمارا معاشرہ اسی طریقے پر چل رہا ہے، اور بلکہ اسی تمام میں گرفت ہو چکی ہے۔ اس کو گناہ اور نیکی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو فعل کر رہے ہیں یہ در حقیقت گناہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، خوشی خوشی اس کو کر رہے ہیں، بلکہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اگر کوئی اس سے منع کر رہے تو ان کو روک رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ شیطان کا ان پر کیا ہو چکا ہے؟ غلبہ ہو چکا ہے، جنہوں نے اللہ کے ذکر سے ان کو بھلا دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہی شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطانی لشکر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطانی لشکر خسارے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ شیطان کے راستے پہ چلیں گے، شیطان کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے، اور شیطان کے لشکر میں جو بھی داخل ہیں ہم الخاسرون، وہ تمام کے تمام کس میں ہیں؟ خسارے کے اندر ہیں۔ آگے فرمایا کہ آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، وہی لوگ ذلیل ہوں گے، سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ دیکھیں، وہ آدمی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، یا کیسے ترقی ان کو مل سکتی ہے، جو صراحتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟
مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ ہم اتر آئیں گے تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ظاہری طور پر آپ کو دنیا کا متاع و سامان مل رہا ہوگا، وہ ایک محض ڈھیل اور اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہوگی، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی ذلت اور کل آخرت کے دن تو پھر رسوائی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے رسول کیا رہیں گے؟ غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قوی ہیں اور غالب حکمت والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 22 ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر، ایسی قوم کو آپ نہیں پائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ فرمائے کہ وہ محبت کریں، دوستیاں کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستیاں نہیں کریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے، اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں یا وہ ان کے بیٹے ہوں یا ان کے وہ بھائی ہوں یا وہ ان کے خاندان قبیلے والے تعلق والے ہوں۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل فرمایا، اور پھر جنت بھی ایسی ہے خالدین فیہا کہ جس کے اندر ہمیشہ بھی رہنا ہوگا، تجری من تحتها الانہار کہ جس کے نیچے ہمیشہ کیا چل رہی ہوں گی؟ نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور پھر اگلی بات جو ذکر کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں، اور وہ کس سے راضی ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اولئک حزب اللہ۔ اب یہ کس کا لشکر ہے؟ یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اور فرمایا کہ خبردار اس بات کو جانیے کہ بے شک اللہ کا جو لشکر ہے یہ کامیابی پانے والا ہے، یہ فلاح پانے والا ہے۔ اب اس آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 21، یہ سورۃ مجادلہ کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کل قیامت کے دن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اگرچہ پھر آگے فرمایا کہ اگرچہ وہ اس کے والد ہوں۔ اب اس کی مثال حدیث مبارکہ میں آتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اسلام نہیں لائے تھے پہلے، تو جب اسلام نہیں لائے اس وقت اسلام لانے سے پہلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مارا، اور یہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ابو بکر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کی محبت مجھ پر سب سے غالب ہے، اپنے والدین سے بھی، اپنی بیوی بچوں سے بھی، ہر چیز سے محبت غالب ہے۔ ویسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بھئی اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی دنیا، اس کے مال و متاع، اہل و عیال سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور واقعی ایسا ہے کہ ایک مومن کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت دنیا اور ما فیہا جو کچھ دنیا میں ہے اس تمام سے زیادہ محبت ایک مومن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے ابو حاتب بن ابی بلتا کا، ابو حاتب بن ابی بلتا، یہ صحابی رسول ہے، یمن کے رہنے والے تھے، یہ مدینہ مکہ آئے تھے، پھر مکہ سے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور یہ بدر میں بھی شریک تھے، بدری صحابہ میں سے ایک بدری صحابہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب غزوہ
فتح مکہ ہوا، فتح مکہ سے قبل یعنی جب 8 ہجری کی ابتدا میں صلح حدیبیہ کی شرائط کو کفار نے توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک فوجی دستے کو تیار کیا مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں خاموشی سے جاؤں، اہل مکہ کو اس کا پتہ نہ چلے تاکہ وہ تیاری نہ کر سکیں، اور اگر تیاری نہیں ہوگی تو پھر مزاحمت نہیں کریں گے، یوں حرم مکہ خون ریزی سے محفوظ رہے گا، اور بغیر خون ریزی کے مکہ کیا ہو جائے گا؟ فتح ہو جائے گا۔ اس صحابی یہ جو ابو حاتم تھے، اس صحابی کے خاندان مکہ میں رہنے والے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو ان کو خیال آیا کہ باقی لوگ تو اپنی حفاظت کر لیں گے تو میرے خاندان کی حفاظت کون کرے گا؟ مسلمان بھی ان کو سمجھیں گے کہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، شاید یہ بھی ان پر چڑھائی کر دیں، اور وہ بھی وہاں ان کا کوئی ساتھی، کوئی تعلق والا، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو لہٰذا تو وہ بھی ان کا ساتھ وہاں کے لوگ بھی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسا بھیلا یا کوئی بہانہ کروں یا ان پر کوئی احسان کروں جس کی وجہ سے وہ میرے اہل خانہ کی، میرے خاندان کی حفاظت کریں۔ تو اس غرض سے انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس بات کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ایک عظیم لشکر لے کر آنے والے ہیں جو اندھیری رات کی طرح ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک بہت بڑا لشکر اور پاورفل لشکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ خط ایک عورت کو دے دیے، اور وہ عورت لے کر چل پڑی، تو راستے میں ابھی ابتدا میں ہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ خط وہاں سے عورت سے لے کر آئے، اور جب یہاں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ ابو حاتم لگتا ہے منافق ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دے ہم ان کا سر قلم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بلایا اور ان سے وجہ پوچھی۔ ابو حاتم نے فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میرے دل میں ویسے ایمان ہے جیسے پہلے دن تھا، صرف میں نے اس غرض سے کہ میرے خاندان کے ساتھ کوئی بھلائی ہو جائے، میں تو ایک احسان کرنے کی غرض سے میں نے یہ خط لکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حاتم نے سچ کہا ہے، اور آپ نے ان کی تصدیق فرمائی اور آپ نے ان کی معذرت کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح غزوہ بدر میں ان کے والد جو تھے جراح، تو ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، تو انہوں نے اپنے والد کو، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو اپنے والد کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا بدر کے اندر۔ تو یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو ترجیح دی گئی ہے، خاندان کو، رشتہ داروں کو، ابناء کو ترجیح نہیں دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا۔ اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ غزوہ احد کے موقع پر ان کے بھائی تھے عبید بن عمیر، یہ اسلام نہیں لائے تھے، غزوہ احد میں کفار کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آئے، تو ان کو ان کے اپنے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے اندر کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگ کہ جو ایمان کو ترجیح دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی ہے روح کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ روح سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ روح سے مراد اللہ کی اپنی خاص نصرت ہے، یا پھر روح سے مراد نور ایمانی ہے، جو انہیں جس نور ایمانی کی وجہ سے ان کے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ لوگ گناہوں سے دور بھاگتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آگے پیچھے منافقین کا انجام ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب لکھا ہے، اور یہاں اس آیت کے آخر میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے ایمان کو ترجیح دی ہے، اب ان کا انجام لکھا ہے کہ بھی ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کل قیامت کے دن جنت میں ہوں گے، اور جنت بھی ایسے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد اگلا بات جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور وہ کس سے راضی ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا کہ بعض لوگ صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے اور تاریخ کی باتوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھیں فلاں صحابی نے تو یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے تو یوں کیا تھا، فلاں نے یہ بات کی تھی۔ دیکھیں
اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت زیادہ ہے اس بات پر۔ قرآن مجید نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا صحابہ کو، کیا دے دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے کیا ہو گئے ہیں، راضی ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی بات رہتی نہیں ہے۔ اصل در حقیقت اس بات کو سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محل کلام کیوں بنایا جاتا ہے، ان کو کیوں ہر وقت محفل میں بحث کا سبب بنایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک آسان وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی عدالت میں کوئی کیس لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک شخص اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اور پھر دعوے پر کیا پیش کرتا ہے، اپنے گواہ پیش کرتا ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور اس پر یہ کہ گواہ ہے۔ اب جو فریق مخالف ہے وہ ڈائریکٹ دعوے کو کمزور نہیں کر سکتا، وہ دعوے کو کمزور کرنے کے لیے پہلے گواہوں کو کیا کرے گا، کمزور کرے گا۔ بھئی یہ گواہ تو موقع پر تھے نہیں، بھئی ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اب وہ کہتے ہیں میں نے قتل نہیں کیا ہے، اس نے کہا یہ گواہ ہے، اب وہ اس پر گواہوں پر جرا کرتا ہے، بھئی یہ گواہ تو موقع پہ تھے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب گواہوں کو جب کمزور کریں گے، کمزور ہو جائیں گے تو دعویٰ خود بخود کیا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو گواہ ہیں اور آپ کی احادیث اور قرآن کو جو نقل کرنے والے ہیں وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان گواہوں کو کمزور کریں گے تو در حقیقت کیا کمزور ہوگا، وہ دین کمزور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔